अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज 9 अप्रैल 2025, आज से ठीक 3 साल पहले 9 अप्रैल 2022 इमरान खान को डायरी उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर जाते हुए देखा गया था। वो दिन है और आज का दिन हुकूमतें बनी, प्रोटोकॉल और उसके अलावा आपने देखा कि झंडे, वजारतें बनी, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी, ये दो ऐसे मामलात हैं जिन्होंने इस मुल्क के बासियों का जीना दो भर किया हुआ है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ कभी अपनी सियासी लड़ाई पर मरकूज़ करती हुई नज़र आती है और कभी अपने फोकस को इन मसाइल की तरफ। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक एक फोकस्ड अप्रोच इन दो मसाइल के ख़ात्मे पर नहीं होगी, मसला जूँ का तूँ बरकरार रहेगा। इसी सारे मामले में हमने देखा कि हमने गुज़श्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, इन्वेस्टर्स बुलाए गए और उनको दावत दी गई कि पाकिस्तान में मादनियात के अहम तरीन शोबे में सरमायाकारी करें, जिसका पोटेंशल खरबों डॉलर्स है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात पाकिस्तान की पाक सरजमीन में मौजूद हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट हम तलब कर रहे हैं। लेकिन ऐन वो वक्त जब इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ना तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, ख़ास तौर पर जिस सूबे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें कहा जाता है कि वो मादनियात के जेवर से माला माल सूबा है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब वो जमात जो वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार है उनकी गिरफ्तारियाँ होते देखेंगे ये इन्वेस्टर्स। यही मामला और इससे फिर जुड़े मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी। ख़ास तौर पर अडयाला जेल में जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई, इमरान खान से मिलने वाले लोगों पर भी शकूक व शुबहात का इजहार उनकी अपनी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो लोग जाकर मिले उनमें से सिर्फ एक नाम था जो रेलिवेंट था। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, सुनिए। यानी ये बहुत ही हैरान कुन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, उसी के सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान से जाकर मिले उनको नहीं मिलना चाहिए था। और पार्टी के अंदर से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जो भी लोग गए वो मुक़्तदरा के बहुत करीब हैं, वो मिले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो हुकूमत की गेम कर रहे हैं। तो जब पार्टी खुद ही एक दूसरे पर इतने इल्ज़ामात लगा रही होगी तो उसकी क्या लड़ाई होगी हुकूमत के साथ। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसके हवाले से इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में जो लोग मुलाकात के लिए गए उनको कहा कि हुकूमत के साथ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि हुकूमत बेइख्तियार है। गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी सेनेटर नासिर भट्ट साहब कर रहे हैं। नईम पंजोता साहब, कल आप भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, तो जो नाम गए उसमें सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब का नाम था, बाकी 5 लोग कैसे अंदर चले गए और क्या वाकई वो लोग उनके कहीं और कनेक्शंस हैं और उन कनेक्शंस की बुनियाद पर चले गए जेल? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आज 9 अप्रैल है और इस दिन के ऊपर, इस रात के ऊपर आपने देखा कि इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी एक आइनी हुकूमत आवाम के वोट से आए और जिस तरह एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, साइफ़र के बदले में जो सारा यहाँ पर मंडियाँ लगी, जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, आइन के ऊपर हमला किया गया, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया। आज एक यौम स्याह के दिन के तौर पर जो है तहरीक इंसाफ इसको मना रही है और जितना इसके ऊपर अफसोस किया जाए, जितनी कॉन्डमनेशन की जाए, और आज उन तमाम लोगों के चेहरे जो हैं आया नज़र आ रहे हैं दुनिया को, जो आज मसनद पर बैठाए गए हैं कि किस तरह उन्होंने वहाँ उस साइफ़र के बदले में जो रोल अदा किया और फिर जो डील करके जैसे अपने केसेस ख़त्म करवाए और आकर इस मुल्क के अंदर जो मुआशी इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम है, जो मुल्क के में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं और मुल्क जिस सिमत पर जा रहा है उसकी कोई नज़ीर पहले आपने नहीं देखी होगी। दूसरी बात ये रहेगी, आपने बात की कि अडयाला जेल में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके मुताबिक जो लिस्ट फराम करनी है वो 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लिस्ट भिजवाई गई और उस लिस्ट के मुताबिक ही जेल हकाम को चाहिए कि लोगों को अलाउ करें। अब उन्होंने क्या किया कि जो एक नाम है ज़हीर अब्बास, उनको अलाउ कर दिया, बाकी जितने भी नाम थे उन तमाम नामों को जो है रिजेक्ट करते हुए अपनी मर्ज़ी से नाम आगे अंदर भिजवा दिए और वो लोग अंदर जाकर उन्होंने जाकर मिल भी लिया, जिस पर राय साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनको भी नहीं जाना चाहिए था और उनको बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि एंडोर्समेंट तो उन्होंने किया ना, तो फिर ये गए। इससे पिछली मुलाकात के ऊपर भी ईद वाले दिन यही तरीक़ाकार किया गया, 2-3 लोगों को भिजवा दिया गया, राजा साहब उस वक्त भी खड़े रहे।
تو یہ ایسی صورتحال جنرل پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں اندر ایسے الاؤ کرنا چاہیے تھا جیل حکام کو، اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی ان کا نیکسٹ اسٹریٹجی بن جائے گی، اس میں ہماری طرف سے تو آ جائے گا، لیکن جو ہائی کورٹ نے کیا نہیں، دیکھیں بیرسٹر غور صاحب جو ہیں اس وجہ سے گئے کیونکہ لاسٹ جو میٹنگ تھی اس کے اندر 3 اور اسی طرح سے لوگ چلے گئے، تو انہیں وہ گئے کہ شاید ایک تو علیمہ باجی نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے وہاں بیٹھ جانا ہے اگر ہمیں نہیں جانے دیا گیا، اور دوسرا اگر کسی اور کو بھجواتے ہیں نون کو تو نون چلے جائیں گے، کم سے کم جو ہے جا کر خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہی صورتحال ہوئی۔ لیکن دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب حکم ہے، جیل حکام کیوں بدماشی کر رہے ہیں؟ خان کی بہنیں، ان کے اوپر کیا مسئلہ ہے، ان کے اوپر کیا عقد گھن ہے؟ خان صاحب کے بچوں سے بات، وہ رات کو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ صحافی ٹویٹ کر رہا تھا کہ وہ تو ہو گئی ہے، لیکن اب ملیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن کتابیں نہیں دی جا رہی، ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے ان تک، جو ہے وہ باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہیں مل پا رہے۔ اب کل ملاقات کا دن ہے، ریسنٹ بھی 2 جو دن تھے ان پر ملاقات نہیں ہو سکی، تو یہ بڑی غیر یقینی صورتحال بنی پڑی ہے۔ ایک ملاقات اس کا خوف ہے اور ہمارے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں جی فلاں جگہ پر وفد آیا تھا، یہ دیکھیں جی یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سارا کام تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ احتجاج کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، اگر آپ الاؤ کر دیتے کیا تو آپ ملاقات ہونے دیتے۔ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یوم سیاہ ہے، وہ کالا سوٹ بھی پہن کے آئے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کالی ٹائی بھی پہنتے ہیں، وہ نہیں پہنی نہیں شلوار کے بیچ میں ٹائی کون وہ کہتے ہیں نا احتجاجن کالی ٹائی پہنتے ہیں۔ آپ نے بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کا بھی کوئی یوم وہ سیاہ؟ وائٹ سوٹ دیتے تو کالی ٹائی سوتر دی۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ان کی ایک بات کا جواب دوں۔ آپ ان کی بات کا جواب دینے سے پہلے یہ بتائیں، 9 اپریل 2022 کو جو ہوا، میں وہی بتانے لگا، میں اسی پہ آنے آپ لگا، خود پچھتاوا ہے آپ کی پارٹی کو؟ میں اسی پہ آنے لگا۔ یہ جب مسلط ہوئے، جیسے ہوئے نا غیر قانونی طریقے سے آر ٹی ایس بند کر کے، ووٹ چوری کر کے، ٹھیک ہے، اچھا میں نے ان کی بات پہ نہیں دیکھا کچھ بھی، یہ جب جھوٹ بول رہے تھے میں سن رہا تھا، اب میری بات بھی سنیں۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے جمہوری طریقے سے، یہ رائٹ ہے، ہٹا دیا۔ اگر نہ ہٹاتے تو ملک جس حالت میں چلا گیا تھا۔ جب ان کو مسلط کیا گیا، طریقہ مینگل صاحب نے، دیکھیں ایک بات ہے، اب میں دو بندوں کا جواب دیتا ہوں، یہ میری مصیبت ہے۔ جمہوری طریقہ میں بتانے لگا ہوں جمہوری طریقہ، میں تو بھی بولے نہیں، وہ ایک ہے نا، دو آپ دونوں کا ایک ہی آپ سے کہ وہ جمہوری طریقہ جس کا تذکرہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، وہی جمہوری طریقہ۔ میں نے آپ کو جو آپ مجھے بتائیں، ایک بندے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹانا ہے جمہوری طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا، دیکھیں ہٹا دیا۔ آپ مجھے بتائیں جب مسلط کیا گیا، وہ فیض، وہ امید، وہ ثاقب نثار، وہ آصف سعید کوسہ جیسے، وہ ان کے چہروں پہ کالخ مل دینی چاہیے، جنہوں نے ایک چلتا ملک، کیا ریٹ تھا اس وقت آٹے کا، کیا ریٹ تھا اس وقت چینی کا، ڈالر کتنے کا تھا، آپ مجھے بتائیں پیٹرول کتنے کا تھا، اس دن سے دیکھ لیں کس کے منہ پہ کالخ مل دینی چاہیے؟ یہ وہ لوگ شامل تھے، کون کون؟ سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانے میں جو لوگ شامل تھے، جو بھی تھے، کون کون؟ اس میں فیض حمید تھا، اس میں باجوہ تھا، یہ لوگ شامل تھے، اس میں آصف سعید کوسہ تھا، ثاقب نثار تھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو، اچھے بھلے چلتے ملک کو، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کیوں ہٹایا؟ ان کے منہ پہ چلایا۔ سنیں بالکل یہ ہوگا کہ اس پہ تو ایک تو جیل میں ہے نا فیض حمید، کدھر ہے؟ جیل میں ہے نا، باقی بھی قوم کی عوام کی عدالت میں آ جائیں گے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں کدھر ہے ثاقب نثار، کسی جگہ جا سکتا ہے کسی محفل میں؟ مجھے بتائیں نا، وہ اپنی شکل چھپاتا پھرتا ہے۔ وہ ایک تھا شہزاد اکبر، بھاگ کے چلا گیا لندن، وہ آپ آ سکتا ہے ادھر؟ آپ جیسی باغیانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی ہوا، میاں صاحب نے 2023، آپ پہلے میری بات پوری ہونے دیں۔ نہیں میں آپ کی باتیں سارے سنوں گا۔ اب انہوں نے جو کہا نا کہ نہیں سن لیں، مجھے آپ کسی اور طرف نہ لے کے جائیں، میں نے یہی بات کرنی ہے۔ نواز شریف نے ایسی ہی باغیانہ گفتگو کی تھی اور پھر شہباز شریف صاحب کو جا کے بڑے بھائی کو منع کرنا۔ میری ایک بات سنیں، یہ پھر کیا ہوا؟ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ کتنی مشکلوں سے سب سیاسی جماعتیں جو محب وطن تھیں، آج ہم 7 روپے کچھ پیسے بجلی بھی سستی کر دی ہے، جو مہنگائی وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ 14 پہ تھا 12 پہ آ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہاں دیکھیں دہشت گردی کا جو حالات ہے، میں کہتا ہوں جی آپ کے 100 اختلافات ہوں، کیا کوئی جمہوری
کوئی ایسی جمہوری جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے، جب دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہو اور سب کو پتہ ہے کہ بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، فورسز جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، کیا سیاسی جماعتوں کا یہ حق نہیں کہ اپنے اختلافات بلا کے وہاں بیٹھ جائیں؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے وہ جعفر ایکسپریس سنیں، جعفر ایکسپریس میں اس معاملے پہ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے ایک سادہ سی شرط رکھی. یہ سادہ کیا یار، وقت میں ایسی شرطیں نہیں ہوتی. جب آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں وہاں شرطیں نہیں چلتی. دیکھیں جب آپ کوئی کسی کو کہتے ہیں نا جرگہ ایک ہوتا ہے، جرگے کو آپ جب اختیارات دیتے ہیں پھر وہاں شرطیں نہیں رکھتے. یعنی آپ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے بغیر تمام فیصلے دیکھیں میاں صاحب کے بھائی کی حکومت تھی، بیٹی کی حکومت تھی. سنیں ابھی آپ نے دیکھا آج وہ ڈاکٹر مالک سے بھی میاں صاحب ملے، انہوں نے کہا میں بلوچستان بھی جاؤں گا، میں سب جگہ جاؤں گا، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. اس ملک کے لیے دیکھیں نا، میری طرف میری بات کا سنیں نا، میرا سوال سن لینا. یہ پریس کانفرنس یہ انہوں نے کیوں کہا کہ بھئی یہ اس کو عمران کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا 2022 میں. وہ غیر جمہوری طریقہ تھا، وہ جمہوری طریقہ تھا. آپ کے جو اتحادی تھے نا جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دیتے ہیں جواب کہ اسی تو انہوں جمہوری طریقے نہ ہٹایا. جاؤ جا کے عدالت میں پوچھ رہو کہ جمہوری طریقہ ہے یہ کو اور دسو. اس کے لیے قانون کی کہنا ہے. یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے فراہم کیا. یہ آپ مجھے کون سا اسٹیبلشمنٹ؟ اچھا اس کو جب لائے کس نے کردار ادا کیا؟ سنیں محمود خان اچکزئی صاحب کی گفتگو سنیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سنیں کہ آل الانگ آپ لوگ کن کے ساتھ رابطے میں تھے، کہاں ملاقاتیں ہو رہی تھی. اب یہ میں نے تو نہیں کہا. مولانا صاحب تو مولانا صاحب آپ کے اتحادی نہیں تھے. ہمارے مولانا صاحب اتحادی ہیں. مولانا صاحب ایک زیرک آدمی ہے، سیاستدان ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کے پی کے میں میرا سارا وہ مینڈیٹ چوری کر لیا ہے. اب آپ میرا منتیں کیا کرتے ہیں؟ سنیں منتیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو. وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چلتے. بالکل میں ڈیفرنٹ بات کروں. اب چلے ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو بات کنفرم ہوگی نا کہ ہم نے جمہوری طریقے سے ہٹایا، اور اگر ان کو نہ ہٹاتے تو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. سیاسی جماعتیں مجبور ہو گئیں کہ بھائی جاؤ. وہ ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے. آج تک عمران اکیلا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے؟ آج اس کا ایک ہی ہے، وہ ابھی مجھے یاد آ گیا، اعظم سواتی. ویسے عمران خان کتنا اکیلا ہے یہ تو 8 فروری یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، 2024 کو پتہ چل. آج اعظم سواتی کی بات نہیں آپ نے سنی کل؟ کیا کہا اس نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا. اس نے کہا مجھے عمران نے کہا ہے خدا کا واسطہ ہے ان کے کو مجھے رہا کرو. مجھے جانا اس نے قرآن اٹھایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں حلف دے دیں گے، ایسی بات ہوئی. اس نے حلف اٹھایا. اچھا سنیں، آپ حلف دیں کہ سواتی جو میں بتاتا ہوں، سنیں اعظم سواتی نہیں وہ قرآن اٹھا رہا ہے خدا کا واسطہ. یار یہ ان کی حالت ہے کہ خدا کا واسطہ یہ الفاظ استعمال. اچھا اس نے کیا کہا ہے؟ نہیں یہ الفاظ. اچھا اس نے کیا کہا آپ بتائیں. آپ بول رہے ہیں نا، میں جو بول رہوں یا میرے آپ بتائیں اس نے کیا کہا. خدا کے واسطے کی بات. اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے ہاتھ میں قرآن ہے، مجھے عمران نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، میں تمہیں فل مینڈیٹ دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں. یہ سب فارغ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں، میں ان کی ہلنا نہیں چاہتا. اور آپ مجھے بتائیں یہ بات ہوئی اس پہ جواب لے لیں. اچھا 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہے وہ. اس پہ پنجوتا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. آپ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نہیں پنجوتا صاحب، ایک تو آپ کے کولیگ ہیں بڑے، انہوں نے الزامات آپ کے اوپر لگائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دوں گا آگے بریک کے بعد. نقوی صاحب بات یہ نا کہ جو پی ایم ایل این کے جتنے بھی نمائندے ہیں نا، یا اگر ان کی لیڈر اور باقی لیڈران دیکھ لیں، وہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ میں ایک بات کے اوپر مریم نواز کو داد دیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر خان صاحب اس کو داد دینے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سیریس ہو کے جھوٹ بولتی ہے نا وہ انبلیویبل. ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے ان کا جھوٹ کا وتیرہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جوڑ کے جھوٹ مار دیں. سازش نہیں ہوئی، جمہوری طریقے سے آپ کو نکالا گیا ہے. مجھے دکھا دیں جو سائفر کیس بنایا گیا جس کے اوپر سزا دی گئی، وہ کس بات کی تھی؟ وہ کس بات کا کیس بنا؟ آپ نے تو سائفر کیس بنایا ہے. وہ اس کیس کے اوپر آپ نے کہا کہ جج صاحب کے سامنے یہ معاملہ سارا ثابت ہو گیا، اور اس ثابت ہونے کے بعد سزا ہوئی. تو پھر وہ کدھر گیا؟ پھر سزا آپ نے کیوں دی ہے؟ اچھا پھر سزا کیوں دی ہے؟ آپ نے منڈیاں لگائیں، آپ نے لوگوں کو خریدا. دیکھیں ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ساری دنیا نے ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے قرآن اٹھا کر یہ کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا
کیا کہا میں عمران اللہ کا واسطہ ہے، میں سنے وہ اللہ کا واسطہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے عمران نے مینڈیٹ دیا ہے, اس نے مجھے بلا کے 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ میٹنگ کی ہے. نہیں غلط آپ نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری بات کراؤ, ان سے مجھے رہا کراؤ. اللہ کا واسطہ جس نے ڈالا اس نے کیا کہا ہے, لندن سے بھاگ کے پاکستان آئے. نہیں اب میری باری ہے, آپ بتائیں نا اسے کیا کہا ہے. نہیں اب میری باری ہے, آپ بتائیں نا, سیگمنٹ کے اندر کر لیا. پالیسی آئی کیا ہے یہ آپ لوگوں نے عمران خان نے بالکل دو ٹوک کہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں. اس کا مطلب وہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کی بات اس نے انکار کیا ہے. اچھا کیا بات کرنی ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ٹھیک ہے, میں تو اس میٹنگ کے اندر موجود ہی نہیں تھا. میں جہاں بیٹھا ہوں عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں. یار آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. کے اوپر نہیں عمران 1.5 گھنٹہ میں اس سے ملتا پاکستان ہے, میں بیٹھے ہوئے ضمانت نہیں کسی کا نام نہیں لیتا. میں بیٹھا ہوا لندن بیٹھا ہوں 2 گھنٹے دیکھیں KPK کا وزیر اعلیٰ اس سے 1.5 گھنٹہ ملتا ہے, اور عمران سے ملا اور کس سے ملا ہے؟ ملا ہے تو اس کا وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے. تو کیا مجھے بتائیں اعظم سواتی کو کس نے ملایا؟ کوئی مجھے لفظ میں نے ملایا. اعظم سواتی نے, وہ رو پڑا ہے بیچارہ, اس نے کہا میرے اوپر الزام نہ لگاؤ, مجھے عمران نے کہا ہے. باری باری بات کر لینا, کسی ایک اب بندے نے ان کو کہا بات کرنے دیں. اس سے کیا کہا ہے؟ وہی بات ہے نا, میرے اعظم سواتی نے کیا کہا ہے بتا دیں. اب آپ بھی بولیں گے نا تو میں نہیں بولتا, آپ بتائیں. نہیں اب آپ نے حکومت کیا ہے, میری اطلاع آپ لے پورا انٹرپٹ میں آپ کو کرتا ہوں. آپ بتائیں اعظم سواتی نے کیا کہا ہے؟ اعظم سواتی نے کیا کہا ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب سے جو کل ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. یہ سپوائلرز ہیں, جب کوئی مذاکرات نتیجہ خیز ہونے لگتے ہیں. کس سے بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے, پہلی بات تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اور جب بھی عمران خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات, کسی سے بھی بات اس حوالے سے سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے, جیسے, اور یہ بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جس کے پاس پاور ہے, جس نے ان کو فارم 47 کے مطابق بنایا ہے, جو ملک چلا رہا ہے, اگر اس سے بات ہوگی تو ملک کے حوالے سے ہوگی, ذاتی نہیں ہوگی, ملک کے حوالے سے ہوگی. وہ ملک کی بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت, وہ کہہ رہا ہے کہ جو جمہوریت کی بالادستی, آئین کی بالادستی, میر جعفر تھا, وہ تو میر صادق ہے. جب تک آپ کے ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ پی کا ایکٹ کے خلاف ہم ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کیوں کی گئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کیوں کی گئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اس حوالے سے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کے اوپر کس سے بات کریں گے, یہ بتا دینا ہوگی. اب جو کسی کے ساروں کے اوپر آ کے یا پالش کر کے بیٹھے, ان سے کیا بات ہوگی؟ تو پھر آپ پالش والوں سے بات کر رہے ہیں, ان کے پاس بات تو کھل کے بتائیں. روٹی کھانے کا اختیار نہیں ہے, واش روم جانے کا اختیار نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے بیچاروں کے پاس. میں تو ہر بات کا جواب دے رہا ہوں. کس سے بات کر رہے ہیں آپ نے ہر بات کا جواب نہیں دیا. جو عیسیٰ نقوی نے سوال کیا, ہر اس بات کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی. کون سی مہنگائی کنٹرول ہوگی ہے؟ پیٹرول, یہ پریشان ہے, ان کی سب کی حالت ایسی ہے. کسان کہاں ہے؟ پورے پاکستان کے اندر جو اس کے لیے غریب یہ ادھر نہیں آ رہا, کے لوگ جو ہیں میرا بھائی ادھر نہیں آ رہا. 20 لاکھ کے لوگ, 20 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے. ایسے بات نہیں, ایسے بات ایسے بات آپ میرے سے سوال کریں درمیان میں. اعظم سواتی نے کیا کہا؟ بٹ صاحب ایسے بات نہیں ہو پائے. اعظم سواتی نے کیا کہا؟ اعظم سواتی کے بیان کے اوپر میں نے بات کی ہے. کیا کہا اس نے؟ میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ عمران خان. اچھا آپ سچ بولے, اعظم سواتی نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. نہیں آپ سچ بولے نا, جو آپ نے بیان کیا. اعظم سواتی نے قرآن اٹھایا کہ میری بات کرو, مجھے واپس لے کے آؤ. نہیں معافی, آپ نے کہا کہ وہ ملتے کر رہا ہے, مجھے دکھا دیں ملتوں والا کہیں پر ہے. قرآن عجیب بات ہے, یہ بات آگے نہیں چلے گی. ادھر مجھے بتائیں اعظم سواتی نے کیا کہا؟ صاحب اعظم سواتی کا کی گفتگو ریڈی, آپ بتا دیں کیا کہا اعظم سواتی نے. یہ تو بیچارہ میں ہمیشہ جب آپ کو چیلنج دیتا ہوں میں اعظم سواتی کے بیان کو کیا کہا, سن لیجئے, سنائیں. او ناصر بٹ دے لوگ, ایک سیکنڈ دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں. قرآن پاک جو 8 ہے وہ بھی سنائیں. جب اسے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا ان کو کہ وہ سنائیں. اس نے کہا میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, مجھے اس نے فل اختیار دیا ہے. میں سن لیں ایک منٹ عیسیٰ صاحب, اگر اس ویڈیو کے اندر جس کے اندر یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ چلاتے ہیں اور اس کے اندر ہاتھ جوڑ کر اور جیسے انہوں نے بیان کیا ہے ایسی بات نہیں نکلتی, کیا یہ پارٹی نون لیگ چھوڑیں گے؟ اور اگر ایسی بات کی ہے تو میں چھوڑوں گا. پارٹی چھوڑو, نہیں بات ہے نا,
बात हम नहीं, अब आप सुनाएं मैं ना। सियासत छोड़ूंगा इनको जरा क्या अपनी सियासत छोड़ने reality पार्टी को बताएं। भी छोड़ेंगे भाई साहब सियासत आपका छोड़ेंगे तस्फिया आप लोगों का छोड़ेंगे तस्फिया सियासत। मैं प्रोग्राम के वो वक्त के वीडियो बाद निकाल के आपको दिखा आगे दे नहीं। कि उसने देखिए, कहा मुझे कि वो कह रहे माफी हैं, मांग रहा है ताल्लुक है। ये ये सियासत सुनाएं, वो भी छोड़ेंगे सुनाएं। मैं सियासत छोड़ने के लिए वो तैयार हूं, सुनाए मैं ना, झूठा साबित हुआ तो फिर इनको पता जिसमें चले ये क्या माफी है। की बात हो ये जिसमें सब माफी की लोग बात फारग हैं, वो अच्छा, कह रहा है आपने आजम वीडियो स्वाति देखी से है। तू है, सुन ले जल्दी जाके मुझे सुने सेटिंग करा मुझे बाहर डीजे ला। साहब आपने सुना होगा आप बता दें बट साहब आप ये बता बिला दें कि क्या मकसद बिला मकसद की बहस है, ये वीडियो लगाएंगे? बिला मकसद बहस है जो आप कर रहे हैं। वीडियो लगाएंगे? जो नहीं, आपने उन्होंने कहा है आगाज में उसके अंदर गुफ्तगू उस की, वीडियो आपने भी सुनी है मैं ना? 16 मिनट आपने की 20 गुफ्तगू लोग भी चला किया। दूंगा। वो 19 सिर्फ मिनट का 5 क्लिप है मिनट ना की वो लगा वो दे। 19 मिनट का क्लिप है ठीक है वो कुरान आपने पाक क्या वाली सुना है सुना उसके दे। अंदर कि उसने कहा कि वो कह नहीं, रहा है कि ऐसी बात नहीं अच्छा थी। उसने क्या कहा मैं आपसे चलो सुनना उन चाहता हूं। सियासत छाड़ दो ऐसी बात नहीं। आपने सुनाया, उसने कुरान पाक उठा के क्या कहा है? हूं इस्तीफा दो उसे पता क्या कहा है? झूठ बोले करो तुम्हें मैं दे रहा हूं बाटी पूरा प्यार। कूटते और देखें ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਕਿਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ नासिर भट्ट साहब ऐसे बात आप नहीं हो सुना पाएगी। दे नहीं तो मैं ये निकाल लूं आप सुना तो चले दिया आप उसने। सुनवा दें आपके पास अगर लेकिन आप नहीं सुनाएंगे मैंने कहा ना मैं दो बंदों से मुकाबला कर सकता हूं यहाँ पर रेडी करने में टाइम लगेगा ना। ना उसके अंदर उसने ये हो कहा कि मैं आप- कुरान आप- में आप हाथ सुने, सुने specific सुना आप- दे सुना दे, कि उसने उसने कहा आपके कि पास- आपके पास इमरान ने specific मुझे है तो आप मैंडेट सुनो। दिया सुने कि खुदा का वास्ता है मुझे बाहर निकालो मुझे उसने कहा जी मैंने इमरान वो जिस खान बात से मुझे इनकार mandate कर रहे दिया है। हैं वो बात नहीं है उसमें जो किसने आपने वो कहा। क्या बात है वो बता आपने ये कहा अब सुन लीजिए अब आप खामोशी से सुन लीजिएगा। आपने जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ आपने कहा कि आजम स्वाति ने कुरान उठाकर कहा कि इमरान खान कह रहा है अल्लाह का वास्ता है डील कर अल्लाह का वास्ता है बात मैंने इन्होंने इससे इनकार किया। उसको पूरा मैंडेट दिया उसने कुरान में हाथ उठा के कहा है कि इमरान ने मुझे कहा कि उनसे बात करो और ये सब लोग फारग है इनकी वो नहीं सुनता। अब वो एक सुने 1.5 घंटा वो उससे मिला है जो गंडापुर है वो भी 2 घंटे मिला है वो कैदी से होता है ना 30 मिनट की मुलाकात थी आजम स्वाति की 30 मिनट की मुलाकात थी उसमें 2 मजीद अच्छा आजम स्वाति कैसे उसमें 2 आया? मजीद लोग उसको बुलाया बानी पीटीआई ने देखो जो गल्ला सारी कैदी होता है ना फजूल होगी। पहली गल तो ये कैदी मुकर जो गए। होता है अरे ना कैदी अब ये देखें वो नहीं relevant हो ये रेलिवेंट बात है आप वो मुझे irrelevant बात है। भट्ट साहब मुझे ये बताएं भट्ट साहब मुझे ये बताएं देखें इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इस मुल्क में दहशतगर्दी का मामला है उसमें भी ये लोग नहीं आते। इस्तेहकाम है आप मुझे ये उसमें भी ये लोग नहीं बताइए आते। कल आप लोगों ने इन्वेस्टर्स बुलाए जहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं अमेरिका से दीगर ममालिक से चाइना से ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से डेलीगेशन यहाँ पर आया था और ऑप्टिक्स ये थे कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद नहीं और बाहर ये हमारी उन्हीं की खारजा जमात के पॉलिसी लोग- आप इसको दाद दें कि पूरी दुनिया के लोग आए हैं ये हमारी खारजा पॉलिसी है इनके दुनिया से कहने पे तो 1 अमेरिका का रुपए की भी सदर कोई फोन नहीं इन्वेस्टमेंट करता आई है वो था दिखा दें ये आपकी खारजा पॉलिसी और 1 इन्होंने रुपया क्या दिखा किया दें है? कि दुनिया से कोई आया वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अपना केपीके नहीं आया 1 रुपया ठीक दिखा है? दो मुझे कि बताएं, इस रजीम चेंज के बाद 1 जब रुपया मुल्क के लिए पाकिस्तान कोई ने अच्छी बात होती है 1 ना रुपया ये लोग उन लोगों का साथ देते हैं जो मुल्क के खिलाफ है जो जाफर एक्सप्रेस पे जिन्होंने हमला किया उस वक्त जब मीटिंग आई ये लोग फिर नहीं आए ये लोग मेरी बात याद रखें जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे ना ये इमरान खान को लोग पेरोल और पर नहीं लेकर आए 26 नवंबर की जिस लीडर के पीछे कौम और खड़ी कौम है से आप और उन दोनों के लोगों पीछे से तो कौम खड़ी नहीं है जिनके आपने वो अलामिया साथ जारी शहीद किया हुए। उसी अलामी से पीछे जब तक ये माफी नहीं इमरान खान मांगेंगे के बगैर कौन सी 14 साल उसको सजा हो चुकी है चोरी में 14 साल मिलियन में वो 14 साल अंदर ही रहेगा हाँ माफी मांग सलामती ले की खातर हुई है तो फिर शायद अदालत आजाद उसके खर्चा ऊपर पॉलिसी प्रोग्राम की करे खातिर हुई वरना है। ये कहते जिनको हैं सजाएं कि हुई उससे थी, बात करो करप्शन के ऊपर बाहर उन्होंने उससे आज उनसे भी नहीं रसीदें आना नहीं दी और नवाज ना शरीफ हम जरदारी उसको और बाहर ला सारा सकते हैं भट्ट उसको साहब, बाहर इमरान लाना खान ने है कहा आपकी था ना आवाज ना आपकी आवाज जब किसी किसी को का समझ झूठ आ जो रही है है पकड़ा नहीं। जाएगा ये अच्छा इनको पकड़ने की इनसे बारी आप है तमाम बारी-बारी चोर बात जो कर हैं, लो। ये लड़ रहे हैं जान कुछ चोर 15 चोरी इकट्ठे जब हो पकड़ी गए जाती है, हैं चोरी एक पकड़ने दूसरे को लगती है, जूते तमाम मार चोर रहे इकट्ठे हो हैं जाते हैं। वो मरवत से सारे पीछे क्या चोर कहता है इकट्ठे इनके बारे में वो शेख शहीन को मारा फवाद चौधरी ने ये एक दूसरे को मार रहे हैं ये मुल्क वो की मसाइल सलमान की बात राजा है ना सलमान ये राजा आम वो आवाम की कहता है बात मैंने कहा ये कि हेल्थ की 6 बात बंदे करें। जाएं आप बताएं कि पाकिस्तान वो में आपने बानी इन सालों पीटीआई में ये कहता है 35 जिसका सालों में नाम किया मैं क्या दूं है? उसको बुलाएं हेल्थ के लिए क्या किया अब ये फारग है एजुकेशन के लिए क्या किया इनके लिए गरीब हम आवाम के सिर्फ लिए दुआ क्या कर किया? सकते हैं हाँ जी। जब तक इमरान 9 बगैर मई की ब्रेक तो माफी नहीं नहीं होता, प्रोग्राम मांगेगा शुरू हुआ है। 26 नवंबर का वो 14 साल की सजा काट रहा है 190 मिलियन पाउंड में हाँ कौम से माफी मांगे जितनी उन आपने लोगों से सजाएं माफी दी हैं, मांगे एक भी सजा नहीं जिन दी। लोगों लेकिन को- लेकिन ये भी पंजोता जोड़ साहब के- पंजोता जो साहब लोग शहीद हो पंजोता चुके हैं, हमारा लीडर साहब सुरखरू पंजोता होगा। साहब इनका एक शिकवा बहुत बजा है राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल एक गुफ्तगू की है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब राना साहब क्या कह रहे हैं भट्ट साहब काइंडली इंटरप्ट नहीं करना यहाँ पे
پنجوتا صاحب بتائیے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، ہم بے اختیار ہیں، آپ نے ہم سے مذاکرات نہیں کرنے، دوسری طرف آپ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے تو گالیاں آپ ہمیں دیتے ہیں۔ نہیں، جس کا رول ہے اس کو سب کو دی جاتی ہیں۔ نہیں وہ آپ کو بھی گالیاں دیں گے، بٹ صاحب جواب لینے دیں۔ جس کا جو رول ہے اس کو دی جاتی ہے، اور آپ بینیفیشری ہیں، آپ بنائے گئے ہیں، آپ مسند پر بٹھائے گئے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں شامل نہیں ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کا کنٹرول کہیں اور سے ہے، لیکن آپ اس کا حصہ ہے نا۔ اب ایک جو ہے فار ایگزامپل جی کسی جگہ کے اوپر کوئی ریڈ ہے یا کوئی آپریشن ہے اور اس کا انچارج ایس پی ہے، ایس پی احکامات دیتا ہے، تو اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں تو وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں نا۔ ڈیفینیٹلی ان کو احکامات تو کہیں اور سے آتے ہیں، ان کی تو نہیں ہے قدر کہ کوئی کسی معاملے کے اوپر یہ کوئی آگے بڑھ سکیں، تو یہ تمام شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے بری ذمہ ہو سکے۔ اچھا پھر بات یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب والی بات، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہماری حکومت ہے تو ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ جائیں۔ پھر ایک اور بات، کیوں آ کے بیٹھتے ہیں اسمبلی میں؟ جائیں استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ اسمبلی کوئی آپ کی ہاں تو پھر کس کی ہے؟ عوام کی۔ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، آپ اسمبلی کے اندر نہیں ہے۔ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، چوروں نے اوپر آ کے جائیں آپ میجورٹی کر کے چور سارے اکٹھے ہو گئے، سب سے بڑا چور 190 ملین میں اندر ہے، سب سے بڑا چور نواز شریف ہے جو ملک سے بھاگا تھا، 14 سال سزا ہوئی ہے اس کو، لندن بیٹھ کے ضمانت ملی اور 14 سال کاٹے گا ٹبر جو ہے وہ چور، اور وہ دیکھیں نا وہ ایک نہیں سارے، وہ اس کی بہن جو کہتی ہے میں دبئی میں کاروبار کیا کرتی ہے، مشینیں چلاتی ہے، وہ کہتی ہے میرا مشینوں کا کاروبار ہے۔ کاروبار کرنا کو گناہ ہے، اور اس سے اگر دبئی میں بلڈنگیں بنتی ہیں تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی تو مشینیں لے لیتا ہوں 5 سال تک۔ تو آپ مجھے بتائیں بات یہ ہے نواز شریف زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، اچھا اس نے جوا کھیل کے، بیٹی سے پوچھے نا، بیٹی سے پوچھے اب آپ ان کی یہ حالت ہے، یہ فارغ ہے، بیٹی سے پوچھے عمران نے ان کو ڈس اون کر دیا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ دادا کی طرف سے آزم سوادی ہے نا جو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سوالات ختم ہو گئے ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں اعظم سوادی کل اس نے بات کی، دور کی بات نہیں ہے، لمبی بات نہیں ہے، اس نے قرآن پاک اٹھایا ہے اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو اسپیسیفک بات آپ کر رہے ہیں آپ چلائے نا، آپ نے الزام نہیں چلا رہے نا آپ، یہی بات ہے۔ میں اب 16 منٹ کا میں کہہ رہا ہوں بٹ صاحب کوئی 19 منٹ کا کلپ نہیں، میں اعظم سوادی میں اس کی سننا چاہتا ہوں، وہ قرآن والا پروڈیوسر صاحب وہ کہتا ہے کہ عمران نے کہا تیرے پاس مینڈیٹ ہے، یہ سب فارغ ہے۔ چلے میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں پروگرام کے دوران آپ کو پروگرام کے دوران اٹیمپٹ کر رہا ہوں، وہ بھی سنوا دیتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو کہتی ہے نا جس کو نہیں، لیکن اب آپ ان کا چیلنج لیں نا، قبول کریں کہ جو آپ بات کر رہے تھے میں آپ کا کلپ بھی چلوا دیتا ہوں۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ نون لیگ چھوڑ دیں گے، مستعفی ہو جائیں گے، ورنہ وہ پی ٹی آئی سے۔ آپ مجھے بتائیں کس بات پہ؟ اسی بات پہ جو آپ نے کی ہے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ معافیا مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالو جیل سے، خدا کا واسطہ ہے۔ اچھا کیا لینے جا رہے ہیں اس کے بعد؟ مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں اعظم صاحب؟ پارٹی چھوڑیں گے؟ آپ بتائیں مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں پارٹی چھوڑیں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ والا کدھر اگر گیا؟ عمران خان نے ترلا کیوں جو آپ نے کہا کہ اس نے خدا کا واسطہ مجھے باہر نکالا۔ دیکھیں پروڈیوسر صاحب سنوائیں، سنانے کے بعد بٹ صاحب، میں ادھر ہوں، بٹ صاحب میں آپ وہ کہہ رہے ہیں اعظم سواتی کہہ رہے ہیں نا، اعظم سواتی سے مل کے آیا ہے۔ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ عمران خان نے قرآن پاک والی پھر آپ نے بات نہیں بتائی جو اس نے ہاتھ میں گال مک گئی، ہوں استعفیٰ دیں دے، اللہ کا واسطہ آ گیا نا بیچ میں۔ بٹ صاحب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ بیان آپ نے دیکھا ہے نا کہ بھائی اللہ کا واسطہ یہی ہے۔ بٹ صاحب 26 کو جو گولیاں چلائی ہیں اس کے اوپر بھی یہی قرآن پاک والی میں نکالوں یا آپ نکالیں؟ آپ نکالیں نا، آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو آپ نکالیں۔ بٹ صاحب معذرت کے ساتھ نہیں، بٹ صاحب معذرت کے ساتھ یہ اتنا ہی سمپل ہے، یہ جو میں نے گفتگو سنائی ہے اس کو سمجھنا ایسے ہی اتنا ہی سمپل ہے جیسے کلاس 1 کا بچہ اے بی سی کو سمجھتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں یہ جو گفتگو ہے جس میں اعظم سواتی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، غور سے سن لیں۔ پروڈیوسر صاحب دوبارہ سن، دس از ایز سمپل ایز اے بی سی۔ پروڈیوسر صاحب سنوائیں دوبارہ۔ ہی از ناٹ کوٹنگ عمران خان، ہی از ناٹ، بٹ صاحب پلیز، ہی از ناٹ کوٹنگ عمران خان، وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر اعظم سواتی کی اتنی ہے کہ وہ اس کے کہنے پہ باہر آئے گا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
یہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے میری بات کرو مجھے باہر نکالو. بٹ صاحب میں میرے پاس اس کا کوئی حل پسینہ آ گیا اعظم سواد ایک میں بات میرے پاس اس کا کوئی اچھا ان بیچاروں کا پتہ کیا حال ہے آپ تو اسمبلی میں نہیں ہے خدا کا نام بٹ صاحب میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہاں پر اعظم سواتی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. کس کو بیان کر رہے ہیں؟ ہی از ناٹ کوٹنگ سم ون ایلس. اچھا اس نے قرآن پاک کیوں اٹھایا بتائیں چلے اس بات کا جواب. وہ کسی وہ کسی اور کو کوٹ نہیں کر رہے, وہ اپنا مطمئن نظر بیان کر رہے ہیں. پلیز چھوٹی سی اس نے قرآن پاک کیوں اٹھایا بتائیں. وہ اپنی میٹنگ کا حوال بتا رہے ہیں نا, وہ اپنی میٹنگ کا حوال بتا رہے ہیں کہ 22 کے اندر مجھے کہا گیا. اب بتائیں کیا سبب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم اس کا سیاق و سباق. اس نے کہا میں جو بٹ صاحب دس از یوزلیس ڈیبیٹ. میں آپ کو بتاؤں عمران خان دس از یوزلیس ڈیبیٹ. اعظم سواتی ان کو بے نقاب کر رہا ہے. بٹ صاحب اعظم سواتی حقیقت ہے, یہ سچائی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے. اعظم سواتی جیل کیوں گیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ سے آپ نے دیکھ لی ہے اتنی یہ سچ. اعظم سواتی جیل کیوں گیا اور اسی وجہ سے عوام نے 8 فروری کو آپ بتا دیں چلیں. ادروائز 35 سالوں میں وہ جو قیدی اندر کیا ہوتا اس نے اعظم سواتی کو بلایا نا اندر کہ خود گیا اعظم سواتی اندر. بتا دینا آپ. بٹ صاحب میں کہاں سے بتا دوں, آپ بتائیں نا. ایک سیکنڈ بٹ صاحب جیل ایک محکمہ ہے جو پنجاب حکومت کے انڈر ہے, جو پنجاب کی جیلیں ہیں. بالکل ٹھیک. آئی جی جیل خانہ جات ہے, وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ مجھے رپورٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. جو جیل کے اندر جانے والے ملاقاتی ہیں, جو اندر جانے والے ملاقاتی ہیں, اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ سچی ان کو پی ٹی آئی کنٹرول کرتی ہے. آپ کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے, میرا اتنا تجربہ ہے. ان کو پی ٹی آئی کنٹرول. ایک مجھے بات بتائیں, اعظم سواتی جیل کیوں گیا ہے؟ کس نے بلایا اس کو؟ آپ بتا دینا. بٹ صاحب اپنے لیڈر سے ملنے قیدی جو ہوتا ہے نا قیدی, لیڈر سے ملنے گیا ہے, آپ اپنے بیان کے اوپر پارٹی چھوڑتے ہیں. سلیمان راجہ کہتا ہے میں جو نام دیتا ہوں وہ اندر نہیں جاتے, کہتا ہے نا, کہتا ہے وہ چلے گئے یہ کیوں گئے ہیں؟ ان کو ایک یاد رکھے رول ریگولیشن ہوتے ہیں, آپ سنیں جب جیل میں لکھ کے دیتا ہے نا میں نے اس سے ملنا ہے, ان اگلا بھی پروگرام کرنا ہے بیچارے. ٹھیک ہے, اب ان بیچاروں کی حالت ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سب فارغ ہے, اور ایک ہی حال ہے ان کا کہ میں اب سواتی پہ اعتماد کرتا ہوں, تم جا کے میرے پہ آپ پہ بات کرو مجھے باہر نکالو. اس کے علاوہ عمران کا کوئی مشن نہیں ہے. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر گیا؟ وہ تو کہتا ہے میر جعفر میر صادق ہیں, کرتا ہے نا بات ان سے. اب بھی کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں جھکوں گا, نہیں ڈروں گا, اپنی ملکداری پر نہیں کمپرومائز کروں گا. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہونے چاہیے, اور ایک وہ اور آج بات کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے. ایک چھوٹی آج بھی امن کے حوالے سے بٹ صاحب مجھے کامران مرزا صاحب کے پاس جانا ہے. مجھے بریک لینے جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مجھے بریک لینے دیں. نعیم پنجوتا صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جمعیت علماء اسلام جناب سینیٹر کامران مرزا صاحب. کامران مرزا صاحب, آپ کا کل ایک ٹویٹ سامنے آیا اور بیسکلی یہ سٹوری جو اڈیالہ جیل سے باہر آئی کہ عمران خان راضی ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور اور دیگر شخصیات پاکستان تحریک انصاف کی اب وہ رابطے کریں گے, جس پر آپ نے کہا کہ جب تک پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر وضاحت نہیں دیتی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے اس ٹویٹ کا ہم یہ مطلب سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پیریلل ایک کوشش کر رہی تھی گرینڈ اپوزیشن اتحاد بنانے کے لیے, الائنس بنانے کے لیے, اب اس کو ڈولڈرمز میں سمجھا جائے. وہ اکاؤنٹ فیک ہے مگر میرا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اچھا, وہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے؟ ہاں یہ فیک اکاؤنٹ ہے مگر سٹیٹمنٹ نہیں, انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے آپ کی گفتگو کو. ہاں بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اس کو اون کر رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے. ہاں تو وہ فیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس اکاؤنٹ کے بارے میں جو ہے وہ میسج چلا جائے سب کو, یا جو چلا رہا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے نوٹس میں ہے. تو وہ میں نے کہا ہے, یقیناً کہا ہے. ایسا ہے کہ وہ جب ہماری ان کے ساتھ بات چل رہی تھی اس میں ون آف دی کنڈیشن یہ تھی کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ سے بات نہیں کرے گا. اور ہاں وہ وجہ یہی تھی کہ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیٹ پاور کے بل بوتے پہ کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ لے لے. تو ہم نے یہ پہلے سے جو ہے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی تھی. اور اب اس دن بات ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ شوکت یوسف صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ ابھی تک آپ کے ساتھ ہم نے کیونکہ فائنل سیٹلمنٹ نہیں کیا تھا,
اس لیے یہ کنڈیشن ہم پہ لاگو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ پھر یقیناً جو پرانا آپ کا اتحاد ہے ان میں سے تو کسی کو اعتماد میں لیا ہوگا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ہمارے اس میں ذہن میں ہیں، اور ہم نے 19 اور 20 کا جو اجلاس بلوایا ہوا ہے اس میں یہ بھی رکھیں گے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے مطمع نظر تو ملتا جلتا ہے الیکشن چوری کے حوالے سے، آپ کا تھوڑا سا مختلف ہے ظاہر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی، بلوچستان کے حوالے سے بھی، خاص طور پر ایوان صدر اور اس کے معاملات، پیپلز پارٹی، اس کے اوپر آپ کا ایک مطمع نظر ہے. لیکن اپوزیشن میں ہیں آپ دونوں، تو آپ دونوں کے درمیان یہ جو لائن آف ایکشن ہے یہ اس میں یہ ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت؟ ایسا ہے کہ بہت سی پارٹیاں جس کو آپ بڑی پارٹیاں کہتے ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل پاتی ہیں، اور زیادہ ان کی کوشش اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو گود لے گی. تو اس کے لیے اس معاملے میں ہم فریق نہیں بننا چاہتے. اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا ہے وہ جانے، عوام جانے، ان کا کام جو ہے وہ الیکشن میں آگے پبلک دیکھے کہ یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، مگر کم از کم ہم اس میں فریق نہ بنیں. نہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کا اتحاد گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے، آپ لوگ مل کر ایک تحریک چلاتے ہیں، تحریک کے نتیجے میں اس تحریک کو رکوانے کے لیے بھی تو کوئی رابطہ کرے گا، اور لامحالہ بات تو مقتدرہ کے ساتھ ہوگی، تو آپ سرے سے اس کے مخالف ہیں. میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں پایا. بات اگر مقتدرہ کے ساتھ ہوگی یا گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی یا کسی حیت کے ساتھ ہوگی تو وہ اجتماعی بات ہوگی، اس نظم کی بات ہوگی، کسی ایک پارٹی کی اکیلے بات نہیں ہوگی. یہ ہے میرا پوائنٹ. صحیح. اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے تو پھر یہ بات واضح ہونی چاہیے، سربراہی کس کے پاس ہے، بات چیت کا اختیار کس کے پاس ہے، اور بات چیت کا جو مینڈیٹ ہے اس میں کن ٹی او آرز کے مطابق بات چیت کرنی ہے. بالکل اسی طرح سے، بالکل اس میں ون آف دی کنڈیشن یہی تھی کہ یہ بات طے کی جائے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھا جائے، اور پھر تمام پارٹیاں اس کی پابند ہوں، ایون ہم خود بھی. تو آپ کو جواب ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ملا، تو کیا سمجھا جائے آپ لوگوں کے درمیان اب وہ جو رابطے یا جو ایک لیزون تھا وہ برقرار ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اسد کیسر صاحب شاید ملک سے باہر ہے، اور ہمارا جو آخری رابطہ تھا جو میرے علم میں ہے وہ کھوکھر صاحب کی ہاں افطار ڈنر کا تھا. صحیح. اور اس کے بعد پھر ابھی تک دوبارہ رابطے استوار نہیں ہوئے. ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.